अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह पाक का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलील कदर है। मैं अपने सभी सुनने वालों के लिए ये दुआ करती हूँ कि मेरे सभी सुनने वाले हमेशा शाद और आबाद रहें, जहाँ रहें खुशबाश रहें। इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज जन्नात के किस्से कहानियों का सिलसिला शुरू करते हैं। तो लिसनर, आज की पहली खौफनाक कहानी मेरी रेगुलर स्टोरी लिसनर और सेंड्रीला खोसू ने शेयर की है। सेंड्रीला कहती हैं, आज मैं आपके साथ अपने कज़न्स की जो ज़िंदगी के वाक़यात हैं, मेरे अब्बू और मेरे चचा की ज़िंदगी में जो कुछ वाक़यात हैं वो शेयर करूँगी। वो कहती हैं कि सिंध की तरफ अगर नज़र दौड़ाई जाए तो सिंध एक कदीमी जगह है, कदीमी शहर है, जो कि बहुत ज़्यादा कदीम होने की वजह से अपने अंदर बहुत ज़्यादा पुरस्रारियत भी रखता है। कहती हैं कि वो जगहें जो कि पहाड़ी इलाके हैं, और कहा जाता है कि पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा जन्नत होते हैं। वो कहती हैं कि आज मैं आपके साथ अपने उधर घर की जो स्टोरीज़ शेयर कर रही हूँ वो बहुत खौफनाक हैं, और ये हमारे गांव की स्टोरीज़ हैं। बदीन उनके गांव का नेम है जिनकी वो स्टोरीज़ शेयर कर रही हैं जिस जगह की। वो कहती हैं कि जब हम लोग गांव में रहते थे, हम लोगों के उधर जो घर है, जो ड्राइंग रूम को उधर ओताक बोला जाता है। उन ओताक में वो जो ओताक हैं, वो कहती हैं कि बहुत ज़्यादा असेब ज़दा थी। उन ओताक के अंदर बहुत ज़्यादा जन्नात का बसेरा था, जहाँ पर मेरे कज़न ने पहले भी मखलूक को देखा था। वो कहती हैं कि वो जो ओताक हैं उनकी बैक साइड पे बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ हैं, जिन झाड़ियों में बहुत ज़्यादा जन्नात हैं। तो जहाँ पर उताक बनाया गया पहले, उस जगह को मुकम्मल तौर पे गिरा दिया गया इस वजह से कि वो उताक यानी कि उताक को उधर की लैंग्वेज में बैठने वाली जगह भी कहा जाता है। कहते हैं कि इसलिए उस जगह को गिरा दिया गया कि वहाँ पे असेब बहुत ज़्यादा लोगों को तंग करता था। तो मेरे चाचा ने और मेरे बाबा ने ये सोचा कि ये जो खाली जगह है जहाँ पे उस उताक को मुकम्मल तौर पे गिरा दिया गया था, क्यों ना हम इस जगह पे खेती बाड़ी कर लेते हैं। तो हम लोगों ने खेती बाड़ी की, मेरे अब्बू ने जगह बनाई, मेरे चाचा ने जगह बनाई। जैसे ही उधर वो जगह बनी तो वहाँ पे ट्रैक्टर नहीं चलते थे। कहते हैं कि हम लोग इस कदर परेशान हुए कि ट्रैक्टर क्यों नहीं चलते। दो हम लोगों के ट्रैक्टर थे जो कि ख़राब हो गए, ठीक करवाए तो बड़ी मुश्किल से ट्रैक्टर चलने लगे, तो दोबारा रुक गए। तो फिर किसी ने ये मशवरा दिया कि इतना ज़्यादा ठीक करवाने के बावजूद अगर ये मसला पेश आ रहा है तो आप कुरान खानी करवाएं उस जगह पे। तो हमने वहाँ पर बाकायदा बैठ कर कुरान पाक की तलावत की। तो जैसे ही कुरान पाक की तलावत की तो वो ट्रैक्टर जो थे वो चलने लग गए। ये मसला हल हुआ तो वहाँ पे जो भी खेती बाड़ी की वो जगह थी, वो जगह मतलब खेती बाड़ी ख़राब होने लगी, फसलें ख़राब होने लग गई, और अब्बू और चाचू बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे कि आखिर ऐसे क्यों हो रहा है। लेकिन उसके बाद भी अभी ये सिलसिला ये रुका नहीं था। वहाँ पे बाकायदा एक ये मसला बन गया, वो जो जगह थी जहाँ पे वो फसलें लगाई गई थी, वहाँ पे रात के टाइम एक लड़के को देखा गया, यानी एक यंग लड़का जो कि काले लिबास में होता था, और उस लड़के को उधर देखा गया। जैसे ही लोग उस लड़के के पास जाते थे ये पूछने के लिए कि तुम कौन हो, तो वो लड़का धुआं बन के गायब हो जाता था। फिर मेरे चाचा को और मेरे पापा के ख्वाब में एक शख्स आया, और वो बुज़ुर्ग शख्स ये कहने लगा कि इस जिस जगह पे तुम लोगों ने दोबारा से ज़मीन खेती बाड़ी का काम शुरू किया है, तुम लोगों के लिए बेहतर ये है कि तुम इस जगह को छोड़ दो। हम यहाँ पर कभी भी खेती बाड़ी नहीं होने देंगे और ना ही तुम्हारी फसलों को हरा होने देंगे। मेरे बाबा और अब्बू को दोनों को इकट्ठा उन्होंने ख्वाब में आकर ये इशारा दिया। अब दोनों बहुत ज़्यादा परेशान थे। और फिर उसके बाद वो अक्सर लोग जो कि उस जगह पे लड़के को देखते थे, वो मखसूस दिन होते थे, कभी जुमेरात का दिन और कभी जुमे का दिन होता था। जब कभी उधर लड़का नज़र नहीं आता था तो उस ज़मीन के ऊपर एक उन मतलब वो जहाँ पे खेती बाड़ी की गई थी वहाँ पे बाकायदा एक बुज़ुर्ग शख्स नज़र आता था जिसके सर के ऊपर बहुत बड़ी पगड़ी होती थी। मेरे अब्बू बताते हैं कि फिर हम लोगों ने उस जगह को मुकम्मल तौर पे छोड़ दिया। खैर वो जो पूरा इलाका था वो बहुत ज़्यादा असेब ज़दा था। जब वहाँ पे श्रीलीला कहती है एक और स्टोरी है। जब वहाँ पे ओताक थे तो उन ओताक के अंदर मतलब उनके सामने हम लोगों की खेती बाड़ी वाली जगह थी,
جو کہ اب بھی ہے، وہ جگہ ٹھیک ہے بالکل، ادھر مطلب کہ وہ جنات اتنی انٹرفیئرنس نہیں کرتے۔ جب ہم اس جگہ جو اسیب زدہ والی جگہ تھی وہاں پہ جب اوطاق تھے، تو میرے ایک کزن جو کہ ماشاء اللہ کافی بہادر ہیں، وہ آئے اور انہوں نے وہ کھیتی باڑی کر کے کافی تھکے ہوئے تھے، اور انہوں نے اس اوطاق کے اندر آ کر اپنی چارپائی ڈالی، 3 سے 4 چارپائی ہوتی تھی اندر، وہ ڈالی آ کر، اور وہ آ کر لیٹ کے جیسے ہی وہ آ کر ادھر لیٹے تو اچانک سے ان کو کسی چیز نے جگایا، ان کی آنکھ کھلی تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے یعنی میرے جو کہ میرے وہ چچا لگتے ہیں، اور میرے کزن کے بھی وہ چچا لگتے ہیں، رشتے میں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، ان کی شکل تھی سیم ٹو سیم، اور وہ آ کر کہنے لگے کہ جلدی کرو، چارپائی اٹھاؤ، اندر گرمی بہت زیادہ ہے، باہر جاؤ۔ تو وہ تب تک وہ شخص نہیں جاتا، وہ جو بھی شخص ہے، جب تک چارپائی کو اٹھا نہ لیا جائے۔ تو انہوں نے فوراً چارپائی کو اٹھوا دیا، اور وہ ڈر کر، پھر بھی انسان ہے، انسان کو خوف آ جاتا ہے، تو وہ باہر چلے گئے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ دوپہر کا ٹائم تھا، تو ہم لوگوں کا ایک کسان تھا، وہ کھیتوں کی طرف سے واپس آیا، اور اس نے اوطاق کے اندر وہ آ کر باقاعدہ بیٹھا سانس نکالنے کے لیے۔ تو وہ دور سے کیا دیکھتا ہے کہ وہ ان کے جو چچا ہیں، ان کا نیم میرے ذہن میں نہیں آ رہا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ دور سے وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پھر کوئی یہ مخلوق ہے، کیونکہ ان کا تو انتقال ہو چکا ہے، وہ تو زندہ نہیں ہے، تو یہ کیا چیز ہے جو سامنے سے آ رہی ہے، تو انہوں نے آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ جیسے ہی انہوں نے آیت الکرسی پڑھی تو وہ چیز غائب ہو گئی۔ وہ کہتے تھے کہ ادھر وہ جو مخلوق ہے وہ بہت زیادہ، یعنی کسی اپنے کے روپ میں، جن کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، سامنے آتی ہے باقاعدہ، اور آ کر وہاں پر ان اوطاق میں بیٹھنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے ان اوطاق کو ہمیشہ کے لیے، یعنی اوطاق مطلب بیٹھنے کی جگہ، سندھ کی لینگویج میں ان کو اوطاق بولا جاتا ہے، تو پھر انہوں نے اس جگہ کو مکمل طور پہ ختم کر دیا۔ وہاں پہ فصلیں بھی نہیں، اب وہ لوگ کھیتی باڑی کا کام بھی نہیں کرتے، اور نہ ہی ان جگہوں پر انہوں نے بیٹھنے کی کوئی جگہ بنائی ہے۔ وہ جگہ بالکل ایک بہت بڑا سا میدان ہے، جہاں پہ سب جانتے ہیں کہ بہت زیادہ جنات کا بسیرا ہے۔ تو یہ ایک سٹوری تھی سنڈریلا کورسو کی، جو انہوں نے میرے ساتھ سندھ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سنڈریلا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی دوسری خوفناک کہانی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، وہ کچھ اس طرح ہے کہ یہ کہانی میرے ریگولر سٹوری لسنر ہیں، اور وہ 2 سے 3 دفعہ اپنی سٹوری میرے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ تو عمران نے یہ سرگودا سے سٹوری میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ عمران کہتے ہیں لاک ڈاؤن کے دن تھے، پچھلے سال کی بات ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ایک خوفناک واقعہ شیئر کر رہا ہوں، جو کہ میرے دوست کے ساتھ ایک حادثہ رات کے ٹائم پیش آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست رات کے ٹائم اپنے والد صاحب کے لیے میڈیسن لینے کے لیے گھر سے باہر نکلے۔ شدید لاک ڈاؤن تھا اور سردی کا موسم تھا، تو ان کے والد صاحب کو کافی بخار تھا اور کھانسی تھی۔ ان دنوں میں سب لوگ وہ کہتے ہیں ڈرتے تھے کہ اگر ہم لوگ ہاسپٹل میں چلے گئے تو ڈاکٹر کرونا کہہ دیں گے، لیکن ان کے والد صاحب کو کرونا کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ویسے ان کی طبیعت تھوڑی سی خراب تھی اور کھانسی ہو رہی تھی، وہ بزرگ تھے۔ کہتے ہیں کہ میں اب رات کے ٹائم سنسان سڑکیں تھی، کوئی بھی شخص نہیں تھا، حتیٰ کہ انسان کیا جانور بھی کوئی نہیں تھا۔ تو میں جیسے ہی وہاں پر پہنچا ہوں، عمران کہتے ہیں کہ میرا وہ جو دوست ہے، وہ جب میڈیسن لے کر، بہت مشکل سے اس کو ایک میڈیکل سٹور کھلا ہوا ملا کیونکہ رات کافی ہو چکی تھی، جیسے ہی وہ میڈیسن لے کر وہ واپس آنے لگا، وہ راستے پہ کیا دیکھتا ہے کہ بالکل اندھیرے والی روڈ تھی، لائٹس بھی آف تھیں، تو جو دور دور لائٹس تھیں ان سے جو روشنی روڈ پر آ رہی تھی، مین روڈ پہ، وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک کوڑا کرکٹ والی جگہ ہے، وہاں پہ ایک عجیب سا گندے سے حلیے کا شخص بیٹھا ہوا کوڑے کرکٹ میں سے کوئی چیز اٹھا کر کھا رہا ہے۔ جب عمران کہتے ہیں کہ میرے فرینڈ نے اس شخص کو دیکھا تو وہ اس قدر حیران ہوا کہ یہ کوڑے کرکٹ میں سے چیزیں اٹھا کر کھا رہا ہے، شاید لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں، تو اس نے یہ سوچا کہ میں اس شخص کو کچھ پیسے دے دیتا ہوں، اس انسان کو کچھ پیسے دے دیتا ہوں تاکہ یہ اپنے لیے کچھ خرید کر کھا سکے۔ جیسے ہی وہ عمران کہتے ہیں کہ میرا فرینڈ اس کے پاس آگے ہوا اس کو پیسے دینے کے لیے، وہ موٹر بائک پہ تھے عمران کے فرینڈ، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ شخص جب میں نے اس کو پیسے دیے تو وہ اس قدر عجیب لینگویج میں بات کر رہا تھا، اس کی لینگویج سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں وہ کون سی لینگویج ہے۔ پیسے دیتے دیتے اس شخص کے پاس سے بہت گندی سمیل بھی آ رہی تھی، اس قدر گندی سمیل تھی، اس کے کپڑے اس قدر گندے اور غلیظ تھے جن کو دیکھ کر عمران کہتے ہیں کہ میرے فرینڈ نے کہا میرا دل متلی ہو رہا تھا۔
میں نے اس کو پیسے دے کر وہاں سے نکلنے کی تھوڑا سا میں آگے گیا، میں نے کہا میں پیچھے سے پلٹ کے دیکھتا ہوں، وہ مین روڈ تھا، تو وہاں پر کوئی جو اگر وہ شخص ہوگا بھی تو جا بھی رہا ہوگا، نظر ضرور آئے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے موٹر بائک کو دوبارہ اس کی لائٹ اس کی طرف کی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ ایک پرسرار قسم کا جو بھی وہ مخلوق تھی، وہ جن تھا یا جو بھی تھا، وہ کہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پاؤں کانپنے لگ گئے کہ میرا سامنا ایک غیر مرئی مخلوق سے ہوا ہے۔ وہ ایک غیر مرئی مخلوق تھی جو کہ غائب ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ دوبارہ اس جگہ سے میری گزرنے کی ہمت ہی نہیں پڑی۔ جتنے دن لاک ڈاؤن رہا ہے، میں اپنے والد صاحب کی میڈیسن شام ہونے سے پہلے لے آتا تھا، کیونکہ روڈز بالکل سنسان ہوتی تھیں اور بہت خوف آتا تھا۔ اور عمران کہتے ہیں کہ میرا فرینڈ کہتا ہے کہ اس کو ویسے بھی رات کے ٹائم کافی ڈر لگتا ہے، وہ رات کے ٹائم کہتے ہیں کہ میں کہیں بھی نہیں جا سکتا، مجھے عجیب خوف رہتا ہے۔ تو اس واقعے کے بعد ان کے اندر اور زیادہ خوف پڑ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم بالکل بھی سفر نہیں کرنا چاہیے، رات کے ٹائم کا سفر ٹھیک نہیں ہوتا کسی بھی صورت میں، چاہے وہ لوکل ہو یا آؤٹ آف سٹی ہو۔ یہ ایک سٹوری تھی عمران کی جو انہوں نے سرگودا سے میرے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ عمران اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ بڑھتے ہیں آج کی تیسری خوفناک کہانی کی طرف۔ آج کی تیسری خوفناک کہانی میرے ساتھ ثنا نے شیئر کیا ہے لاڑکانہ سے۔ ثنا کہتی ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں، اپنی زندگی کا ایک سچا خوفناک واقعہ جو کہ جس کو میں کبھی بھول نہیں سکتا۔ ایک عجیب و غریب واقعہ ہم لوگوں کی زندگی میں پیش آیا، لیکن آج تک ہم اس واقعے کو فیس کر رہے ہیں۔ وہ جو پرسرار واقعہ ہم لوگوں کی زندگی میں رونما ہوا ہے، اس سے ہماری زندگی کے اوپر کچھ غلط اثر تو نہیں پڑا، لیکن اس چیز کا یقین ضرور ہو گیا ہے کہ جنات اپنا وجود رکھتے ہیں اور جس کو چاہیں اپنے ہونے کا احساس ضرور دلاتے ہیں۔ ثنا کہتی ہیں کہ 2017 میں ہم لوگوں نے ایک گھر شفٹ کیا، اور اس گھر میں جب ہم لوگ شفٹ ہو گئے، وہاں پہ ابھی ہم لوگوں نے سامان وغیرہ شفٹ کیا، ہم لوگوں کو تھوڑی سی دقت پیش آ رہی تھی سامان وغیرہ شفٹ کرنے میں۔ جیسے ہی ہم لوگ ادھر شفٹ ہو گئے، ہم سب لوگ ایک ہی روم میں سوتے تھے، میں، میری 2 بہنیں اور میرا ایک چھوٹا بھائی، یعنی ہم 3 بہنیں اور ایک ہم لوگوں کا بھائی ہے، اور میرے پیرنٹس۔ گرمیوں کا موسم تھا، ہم سب لوگ سو رہے تھے، کافی تھکے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ہم لوگوں کا روم تھا، اس کی بیک سائڈ پہ ایک ٹیپس بھی لگی ہوئی ہیں اور نلکا بھی لگا ہوا تھا، کیونکہ ہم لوگوں کے گھر کا پانی بہت زیادہ میٹھا تھا، تو ہم لوگوں کا جو مالک مکان تھا اس نے وہاں پہ ایک نلکا بھی لگوایا ہوا تھا پانی کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ رات کو سوئے، سارے اس قدر تھکے ہوئے تھے، کسی کو ہوش نہیں تھی، لیکن اس کے ابھی فجر کی اذانیں ہو ہی رہی تھیں کہ ہم سب لوگوں کی اچانک اکٹھے ہی آنکھ کھلی اور سب لوگوں نے نلکا چلنے کی آواز سنی۔ تو ہم سب لوگ کافی حیران ہوئے کہ ہم سب لوگ تو اندر ہیں، سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، میرے پیرنٹس بھی اندر تھے اور ہم تینوں بہنیں اور میرا بھائی بھی، ہم لوگ ایک ہی روم میں تھے، لیکن یہ نلکا کون چلا رہا ہے؟ یہ نلکے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم لوگوں کی روم کے اندر جو ونڈو تھی وہ اسی بیک سائڈ ٹیرس پہ کھلتی تھی، تو ہم نے کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت، یعنی وہ بہت بوڑھی بھی نہیں تھی، اس کی درمیانی ایج ہے، یعنی اس کے کھڑے ہونے سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ نہ تو ینگ لڑکی ہے اور نہ ہی بوڑھی عورت ہے، ایک درمیانی عمر کی عورت جو کہ بالکل مکمل طور پہ سفید لباس میں تھی، وہ وہاں پہ کھڑی ہوئے نلکا چلا رہی ہے۔ ہم سب لوگوں نے اس کو دیکھا، اور ہم لوگوں کے دیکھتے دیکھتے اچانک وہ عورت وہاں سے غائب ہو گئی۔ ثنا کہتی ہیں ہم سارے گھر والوں کے جو ایسی حالت تھی کہ ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ فجر کے بعد اب ہم سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ کوئی اٹھ کے باہر جائے۔ ہم لوگوں کے روم کے اندر ہی اٹیچ واش روم تھا، ہم لوگوں نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ میرے والد نے کہا کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی چیز ہے، اب ہم ادھر آ گئے ہیں، ہمیں دوسرا دن ہے شفٹ ہوئے، تو ہمیں اس چیز کا اب سامنا کرنا ہوگا۔ ہم لوگ اس سے نیکسٹ ڈے بہت زیادہ خوف سے اکٹھے رہ رہے تھے کہ کہیں وہ جو چیز ہے وہ دوبارہ ہم لوگوں کے سامنے نہ آ جائے۔ ہم لوگ جیسے ہی عصر کے بعد مغرب کی نماز پڑھنے لگے، تو ہم سب لوگوں نے ایک روم بنایا ہوا ہے نماز جہاں پر پڑھتے ہیں، ہم سب لوگ وضو کر کے اکٹھے ہی نماز کے لیے پڑھتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ نماز پڑھنے لگے، ہم سب لوگ نماز پڑھ رہے تھے، تو ہم لوگوں کا جو مین ڈور ہے اس کو 2 وہ نیٹ کے ڈور لگے ہوئے ہیں جن کو بند کیا جائے تو بہت تیز آواز آتی ہے، تو یوں لگا جیسے کسی نے روم کو دروازے کو کھولا ہے بیک سائڈ کے ٹیرس سے اور اس کو بند کر دیا۔
ہم سب لوگوں نے جب سلام پھیرا تو اس کے بعد ہم نے ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھا کہ وہ چیز دوبارہ ایکٹیو ہوئی ہے اور وہ اپنے ہونے کا احساس دلا رہی ہے۔ میرے ابو نے کہا تم لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عشاء کی نماز کے ٹائم پر بھی ہم لوگ اکٹھے نماز پڑھ رہے تھے تو دوبارہ اس مخلوق نے اسی طرح سیم جب بھی ہم لوگ نماز پڑھنے کے لیے ریڈی ہوتے تھے تو وہ مخلوق اپنا وضعہ کرتی تھی۔ میرے ابو نے یہ کہا کہ فجر کے ٹائم پر بھی وہ چیز نظر آئی ہے اور پھر مغرب اور عشاء کے ٹائم پر بھی سیم چیز رپیٹ ہوئی ہے، تو اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ وہ جو بھی مخلوق ہے وہ مسلمان ہے، یعنی وہ بھی نماز پڑھتی ہے، تو اس لیے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب میری مدر کی شروع سے یہ نیچر ہے کہ وہ ہم لوگ سب اسکول گوئنگ ہیں، اور میں صرف میرے علاوہ میرے بہن بھائی باقی اسکول گوئنگ ہیں، اور میں کالج میں جاتی ہوں۔ میری مدر کی یہ شروع سے عادت ہے کہ وہ ہم لوگوں کے لیے دودھ بنا کر رکھ دیتی ہیں۔ ہم لوگوں نے صبح لنچ میں ہم لوگ صبح بریک فاسٹ میں ہمیشہ سب بہن بھائی دودھ پی کر جایا کرتے ہیں اور واپس آ کر لنچ کیا کرتے ہیں۔ تو میری امی ہم لوگوں کے لیے دودھ لے کر آئیں تو دودھ کا ایک گلاس میں دودھ بہت کم تھا، تو امی نے ہم سب سے پوچھا کہ کیا تم لوگ فریج کھولا ہے، تم لوگوں نے دودھ گر گیا ہے، کیا ہوا ہے؟ تو ہم نے کہا ہمیں اس چیز کے متعلق نہیں پتہ، ہم لوگوں نے فریج نہیں کھولا۔ تو میری امی بھی اس چیز کو سمجھ کہ میرے پیرنٹس بہت زیادہ عقل مند ہیں اور بہت زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے ہیں، انہوں نے خیر میری مدر نے دودھ دوبارہ بنایا اس گلاس میں اور ہم لوگوں کو دودھ دیا پینے کے لیے۔ جیسے ہی ہم لوگوں نے دودھ پیا ہم لوگ اسکول اور میں کالج کے لیے چلی گئی۔ ثنا کہتی ہیں کہ میری امی ہمیں بتاتی ہیں کہ میں نے بابلند آواز میں یہ کہا کہ اگر آپ جو بھی چیز اس گھر میں اپنا وجود رکھتی ہیں، اگر آپ دودھ پینا چاہتی ہیں تو میں آپ کے لیے ایک گلاس میں دودھ ڈال کر رکھ دیا کروں گی۔ جب میری امی نے یہ بات کی تو واضح امی یہ کہتی ہیں کہ ٹی وی لانچ میں کسی بڑی بھاری سی چیز کے گرنے کی مجھے آواز آئی، اور جیسے ہی میں ٹی وی لانچ کے اندر باہر گئی، مطلب ٹی وی کچن سے نکل کے ٹی وی لانچ کے اندر گئی تو ٹی وی لانچ میں کچھ بھی نیچے نہیں گرا ہوا تھا۔ میری امی نے پھر اسی طرح کیا اور روز رات سونے سے پہلے ایک گلاس دودھ کا بنا کر فریج میں رکھ دیتی تھی، تو جب بھی ہم لوگ صبح اٹھتے تھے اس گلاس میں دودھ نہیں ہوتا تھا۔ اس چیز کی ہم لوگوں نے آنکھوں سے دیکھ کر آج تک ہم اس چیز کی گواہی دیتے ہیں، اور اس دن سے لے کر آج کے دن تک ہمیں اس گھر میں 6 سال گزر چکے ہیں، ہم لوگ اسی طرح میری امی روز ایک گلاس دودھ کا بنا کر رکھتی ہیں۔ وہ جو بھی اللہ والی مخلوق ہے وہ اب ہمیں تنگ کیے بنا اس دودھ کے گلاس کو لے لیتی ہے۔ ہم لوگوں کے اس گھر میں آنے سے حالات بہت زیادہ بہتر ہو گئے، بہت زیادہ خوشحال ہو گئے۔ وہ اللہ کی مخلوق جو بھی ہے وہ ہماری روحانی طور پر بہت مدد کرتی ہے کسی بھی مسئلے میں۔ ہمیں کوئی بھی مسئلہ درپیش ہو تو ہم لوگ اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی اندیکھی چیز ہم لوگوں کے ساتھ ہے۔ وہ ایک پرسرار خاتون ہے جو کہ اس گھر کے بیچ میں رہتی ہیں۔ اکثر ان کو ہم لوگوں نے اپنے مین ڈور پر بھی دیکھا ہے، اور رات کے ٹائم ہی دیکھا ہے، اور دیکھتے دیکھتے وہ چیز اچانک سے غائب ہو جاتی ہے۔ اب ہم لوگ یوزڈ ٹو ہو گئے، ہمیں ان سے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا، لیکن وہ جو بھی مخلوق ہے وہ اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ وہ ہم لوگوں کے گھر کے اوپر والے پورشن میں نہیں ہوتی۔ جب بھی ان کو دیکھا ہے رات کے ٹائم، یا تو گھر کی بیک سائڈ پہ جو صحن بنا ادھر ہوتی ہیں، یا تو جو گیٹ ہے وہاں پر وہ ضرور نظر آتی ہیں۔ وہ ہمارے گھر کے اندر رہتی ہیں، اور ایک دفعہ وہ میرے والد صاحب کو خواب میں نظر آئیں کہ ایک بزرگ خاتون ہے، جو خاتون ہمیں نظر آتی ہے ان سے بھی کئی زیادہ بزرگ ہیں وہ، اور انہوں نے سر کے اوپر کالے رنگ کا دوپٹہ لیا ہوا ہے۔ وہ بہت بزرگ ہیں، اور وہ ہم لوگوں کی جو بیک سائڈ ہے گھر کی ادھر رہتی ہیں۔ باقاعدہ میرے والد صاحب کو ادھر ایک روم دکھایا گیا جو کہ حقیقت میں وہاں پر نہیں ہے، اور ادھر وہ رہتی ہیں اور عبادت کرتی ہیں۔ ان کو انہوں نے قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیشہ اس گھر میں صفائی کا اور عبادت کا خیال رکھنا، تم سب لوگ نماز پڑھا کرو اور گھر کی صفائی رکھا کرو۔ اگر تم لوگ اس طرح کرو گے تو میں تم لوگوں کو کبھی بھی تکلیف نہیں دوں گی، کیونکہ میں بالکل بھی گندگی برداشت نہیں کر سکتی، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے میں ان کو پسند نہیں کرتی، اور پھر میں ان لوگوں کو اس گھر میں رہنے بھی نہیں دیتی۔ اور ہم لوگ تو ویسے ہی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگوں کو شروع سے عادت ہے۔ میرے والد صاحب نے یہ ہمیں خواب سنائی، اس دن کے بعد ہم لوگوں کا خوف بالکل ختم ہو گیا۔ ہم بیک سائڈ کو بھی بہت زیادہ صاف رکھتے ہیں۔
یہ ایک سٹوری تھی ثنا کی جنہوں نے میرے ساتھ شیئر کی. بہت شکریہ ثنا اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے. تو لسنرس یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں. آپ لوگوں کو کیسی لگیں اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا. اور جنہوں نے ابھی تک اپنی خوفناک کہانیاں میرے ساتھ شیئر نہیں کی تو ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پہ آپ لوگ اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں اور کمنٹ باکس میں بھی شیئر کر سکتے ہیں. جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور سٹوریز سن رہے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے آپ کی سپورٹ بہت اچھی لگتی ہے. اور آج کا اچھا میسج یہ دینا چاہتی ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھیں, طہارت کی حالت میں رہیں اور اپنے والدین کی ڈھیر ساری خدمت کریں. یہ میرا اچھا میسج تھا آپ لوگوں کے لیے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا اور اس پہ ضرور عمل کرتے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم ویر کو اجازت دیجیے. مجھے اور میرے والدین کو اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کے اور آپ کے تمام اہل خانہ کا اور والدین کا اللہ حامی و ناصر ہو.